बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर जहाँ नवाज शरीफ की वापसी और इससे जुड़े कानूनी मामलात को लेकर एक हलचल पाई जा रही है, वहीं पार्टी में बयानिए से मुतल्लिक भी एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। पहले 21 अक्टूबर को वापसी के ऐलान के साथ ही मियां साहब ने एक बयान दिया कि 2017 के किरदारों यानी जनरल बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और पनामा जजेस आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद का एहतसाब ज़रूरी होना चाहिए। इस बयान के बाद शहबाज शरीफ, जो 2 दिन पहले ही लंदन से वापस आए थे, दोबारा लंदन रवाना हुए और ख़बरें गर्दिश करने लगीं कि वो कोई अहम पैगाम नवाज शरीफ को पहुंचाने गए हैं। और इसके बाद अब मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्लैश के बयानिए की बजाय इकॉनमी के बयानिए की जानिब मुड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि सागडार का एक अहम बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, वो इंतकाम की बजाय मुल्क ठीक करने पर तवज्जो देंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत कर रहा है। ताहम इससे कबल ही फरीकैन ने नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली हैं। पैमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद वफाक और तहरीक इंसाफ ने भी नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला किया है, जबकि आज FIA ने साइफर केस का चलान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है, जबकि चलान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह हैं। इन तमाम मौज़ूआत लेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन कर रही हैं सायरा बानो, सियासतदान हैं, GDA की सीनियर रहनुमा हैं। मेरे साथ हैं बैरिस्टर गौर खान, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल को देख रहे हैं, बड़े इन डेप्थ सारी चीज़ों को जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बैरिस्टर गौर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। FIA ने स्पेशल कोर्ट में जो चलान पेश किया है उसमें उन्होंने कसूरवार ठहराया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो अब क्या होने जा रहा है जी? जो उन्होंने कहा था, जो उनका व्यू पॉइंट था, वो उन्होंने वहाँ पर पेश भी कर दिया और उसके अंदर कसूरवार भी ठहरा दिया। गौर खान साहब। मैं समझता हूँ ये बेसलेस और फेक और एक वन साइडेड रिपोर्ट है जो उनका अपना खुद साख्ता है, खुद उन्होंने बनाया है, खुद ही अपने गवाह गढ़े हैं। जिसको पहले उठाया था, जिसको पूरा बुनियाद है, उसको घर से अगवा किया गया, हस्ब बेजा में रखा गया, फिर 1 महीने के बाद उसको लाया गया, उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई गई। जो अगर सिस्टम आपने देखना है तो इसका एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होती, एक इन्वेस्टिगेशन होता, उसमें दोनों पार्टी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती, उसमें कमीशन बैठता और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो जाती, तो फिर एक रिपोर्ट बन जाती। ये वन साइडेड एक बाइस रिपोर्ट है, ये जैसे मर्जी हो करे। ये एक बेसलेस विक्टिमाइजेशन के लिए उन्होंने केस किया हुआ है। अदरवाइज साइफर तो एक हकीकत है, साइफर आया है, वो कोडेड वर्ड में होता है, वो कोडेड वर्ड अभी भी मौजूद है फॉरेन मिनिस्ट्री में, जहाँ वहाँ से उसका एक समरी सी जनरेट होकर के जाती है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मिलती है, वो DGISI को भी मिलती है, उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी जाती है, वो प्रेसिडेंट की ऑफिस में भी जाती है, वो कापियाँ मौजूद है। ये वजीर आज़म की दफ्तर में जितनी कापियाँ आ जाती है, वजीर आज़म अपने पास तो नहीं रखता कि हर वक्त तो अपने पास रखे, उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं उन्हीं के पास है। अब अगर आप उनकी रिपोर्टें देखें तो ये तो खुद वन साइडेड रिपोर्ट है, इसमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक फेक किस्म का है। अगर प्री ट्रायल हुआ तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो पिटीशन हमने फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करा, वो होनी चाहिए। लेकिन गौर खान साहब, जी ठीक है, गौर खान साहब मेरी एक बात का जरा जवाब दीजिएगा। एक हकायक हैं जो आप बता रहे हैं, एक हकायक हैं जो FIA बता रही है, और एक वो है जो इनकी रिपोर्ट है। आपको क्या लगता है अदालत किस पर यकीन करेगी, जो वो एविडेंस दे रहे हैं या जो आप बता रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो आज़म खान की शक्ल में है, चाहे हब्से भेजा में रखा, लेकिन आज अगर वो इस पूरी केस को विंडिकेट करने को तैयार हैं, गवाही देने को तैयार हैं, तो अदालत ऑब्वियसली आज़म खान की ही बात सुनेगी, जो कि ऑब्वियसली एट द मोमेंट टाइम अंडर वट एवर सर्कमस्टांसेस ही इज नॉट इन योर साइड।
نہیں whatever it is, لیکن جب آپ ایف آئی آر کرا دیتے ہیں تو ایف آئی آر ایک الیگیشن ہو جاتا ہے, وہ ایویڈنس نہیں بنتا. وہ جس بھی کمپلیننٹ ہے اس میں تو ایون فارن منسٹر کمپلیننٹ بھی نہیں ہے, ایف آئی اے کے انٹیریئر منسٹری جو ہے, انٹیریئر منسٹری ہی کمپلیننٹ ہے, اور ایف آئی اے انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرتی ہے. انہوں نے کوئی امپارشل کاروائی نہیں کی ہے کہ وہ کر لیا آؤٹ آف آل آف سڈن انہوں نے یہ رپورٹ تیار کر دی ہے. لیکن اگر وہ انٹائرلی بیس ہے تو وہ اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ پر بیس ہے. اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ ایک مہینے کے بعد حسب جام رکھنے کے بعد, جبکہ اس کی فیملی ہائی کورٹ میں تھی اور وہ یہ درخواست کر رہی تھی کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے, اور اس میں رپورٹیں بھی آئی تھیں اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اس کو دیکھ رہے تھے. قانونی طور پر یہ ہے کہ جتنے بھی گواہ ان کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ایویڈنس کی امپارشیلٹی اور اس کے اسٹرینتھ اور ویراسٹی کتنی ہے. اگر آپ ایک سٹیٹمنٹ اٹھائے تو قانونی حیثیت یہ ہے کہ جو بندہ انڈر پریشر سٹیٹمنٹ دے دے اور وہ اس کی کنفیشن کرتا ہے یا انڈر پریشر اس سے سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے, یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تا وقت یہ آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے آپ گھر نہیں جا سکتے, تو ایسی سٹیٹمنٹ کی قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ عدالت اس نقطے کو and there is no evidence in law کہ جس پہ کنوکشن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. سائرہ جی, جو گور خان صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ جو پریشرائز کیا گیا اعظم خان کو اینڈ آل دیٹ, اس پورے سینیریو میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی الیکشنز کو لے کر. سو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے, جو کورٹ میں اب کیس جائے گا اس کو لے کر ایف آئی اے کی, اس میں لیول پلینگ فیلڈ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف پارٹی کے لیے؟ ان کے لیے یا کسی اور کے لیے؟ اپیرنٹلی تو انہی کے لیے. ہاں جی, مطلب کسی اور کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تیار کی جا رہی ہے تو یہ ساری چیزیں تو ہوں گی نا. پہلے مجھے بتائیے جی, یہ قصہ دوبارہ شروع ہو گیا. اعظم خان صاحب 3 مہینے پتہ نہیں کہاں غائب رہے ہیں, گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد ایک دم سے وہ ان کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہیں, میں تو سچ بتاؤں گا. پھر اس کے بعد ہمارے اتنے لوگوں کے بیانات تھے کہ سائفر کوئی تھا ہی نہیں, کہ وہ ایک خالی کاغذ لہرایا گیا تھا, اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر ہم نے اس کے اوپر 3-4 میٹنگز بھی کر لی. پھر ہم نے کہا گم ہو گیا. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو تھا کہ کچھ ایسا تھا بھی نہیں. باجوہ صاحب کی بھی سپیچ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کسی اور نے بھی کہا کہ نہیں وہ کوئی ایسے سازش نہیں تھی, مداخلت تھی. تو یہ ساری چیزیں ہو کر اور پھر اس کے بعد ابھی یہ واپس سے ایک نیا مدعا بن گیا, اور اس میں تو 2-3 اور لوگوں کے نام بھی تھے پی ٹی آئی کے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس کر لی تو وہ تو نہا لیے گنگا. تو اس لیے مجھے نا اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ توبہ طائب ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی کیس یا کوئی چیز نہیں ہوگا. اس سے پہلے تو اس کو سرے سے مانا ہی نہیں جا رہا تھا نا. اب جب مانا جا رہا ہے تو وہ پھر اس کے بعد باقی وعدہ معاف گواہ کیا. اسحاق ڈار صاحب میں بھی تو کچھ ایسے ہی سلطانی گواہ بنے تھے نا. بالکل بنے تھے. تو اس کی اب یہ تو کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے. گوہر صاحب بتائیں گے کہ آئین کی کس رو کس شک کے تحت یہ چیز وہ ہے. باقی دیکھیے جب آپ نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ بس ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. اچھا, وہ مائنڈ بنانے سے سائرہ جی, وہ آپ کے مائنڈ بنانے سے مجھے یاد آیا, نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں. وہ آپ کا ایک کامنٹ ہے بڑا مشہور ہے آج کل, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے جو معاملہ تھا جنرل فیض کا, جنرل باجوہ کا, یہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے, تو مطلب اس میں تو اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور میں اس ملک کی معیشت ٹھیک کرنے واپس آ رہا ہوں. مطلب اس پہ بھی اب اعتراض ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے کیا اعتراض, ہمارے تو پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ کی ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے جو کہ ابھی آپ لوگوں نے کافی دوسرے لوگوں کے نام سے کوٹ کی تھی, لیکن وہ پیر صاحب کا فرمان تھا کہ جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو پاؤں پکڑتے ہیں اور جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں. یعنی کہ وہ ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا ڈوز دے کے کہ یہ اس سے آرام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, اس ڈوز کو بڑھانا ہے, کم کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو انہوں نے مطلب ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ترپ کا پتا اپنی طرف سے پھینک کے دیکھا کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے. دشمنوں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں کہ او ہو یہ تو احتساب کرنے کے لیے آ رہے ہیں, یہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں تو تلوار ہوگی. پھر پتا چلا کہ وہ بیانیہ ٹھوس ہو گیا. اپنے ہی پھر ان کے لوگوں نے ان کو بولا کہ خدا کا واسطہ اس قسم کا بیانیہ نہ بنائیں کہ ہم سب کی سیاست ٹھپ ہو جائے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اللہ نے پہ چھوڑ دیا. لیکن اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بے بسی ظاہر ہے.
یعنی کہ وہ اس کو جرم تو مان رہے ہیں لیکن طاقتوروں سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو عام عوام آپ اور میرے جیسے غریبوں کا فکر ہے کہ میں روز قیامت تجھے پوچھوں گا، میرا بدلہ رب لے گا. یہ تو وہ جو بالکل ہی وہ ہوتے ہیں نا بے بس، یہ تو اس کا فکر ہے. تو یہ ایک طرف سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بے بس ہیں، تو پھر بے بس پھر آپ کیسے ہیں؟ اور اب انہوں نے معیشت کا، تو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اللہ کا واسطہ اب اسحاق ڈار کا معاملہ اللہ میاں پہ نہ چھوڑیے گا، جو ان کو جہاز پہ بٹھا کے سنگھاسن پہ بٹھایا ہم نے، اور کہ آ کے یہ معیشت کا یہ حال کرے. اب پتہ چلے کہ ہم بولیں کہ چل اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیا، اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیا. تو ویسے تو اللہ معاف کر دے، یہ ملک ہی ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا، خدا پاک کے چلا رہا ہے، ہمارے تو افعال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس کو چلائیں. لیکن سائرہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب واپس گئے اور شہباز شریف نے جا کے سمجھایا اور سینٹی پریویل ہوئی اس وقت، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو اللہ واسطے معاف کر دیتا ہوں اور میں اب اکانومی کی طرف فوکس کروں گا، کوئی پریشر نہیں ہے ان پہ. شہباز شریف نے ان کو سمجھایا اسپیشلی جا کے واپس. بالکل صحیح ہے. اب جب ماننا ہی تھا تو وہ بھائی ان کی کمر میں بھی درد ہے، ان کو ضرور چکر لگوانے تھے ادھر سے ادھر، اور جب سب سمجھانے وہاں پر پہنچ گئے تو ایک ہی فکرہ میرے دماغ میں آ رہا تھا نا کہ وہ تو دوسرا ہے کہ بلو نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھرجائیاں. تو یہ ان کو سارے یہاں سے بہنیں اور بھرجائیاں سمجھانے کے لیے گئی تھی. مطلب آپ تو ایسے کریں جیسے وہ بالکل وہ میں بتا رہی ہوں نا کہ وہ ذرہ پہن کر اور تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے تھے. پھر ان سب نے ان کو سمجھایا بجھایا کہ معیشت کی طرف آئیں. ارے معیشت تو تباہ کرنے والے ہی یہی لوگ ہیں کہ جو اتنے سالوں سے، جو 1986 سے ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ ابھی 2024 میں بھی ہم سے ووٹ مانگیں گے کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے. نہروں میں تم لوگ ڈبکیاں مارو گے اور شہد بیٹھ کے فری میں کھاتے رہو گے. یہ ایسے کیسے ہو؟ ٹھیک. اچھا گوہر خان صاحب ذرا مجھے تھوڑا بتائیے گا، نواز شریف کی واپسی میں حائل جو قانونی رکاوٹیں ہیں، اب وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی تھی سائفر کی طرف، تو ایف آئی اے نے جو لکھا ہے وہ تو ہم نے بتایا ہے جو انہوں نے جمع کرایا ہے، لیکن جو ان کے ریلیٹڈ قانونی رکاوٹیں ہیں وہ ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو لیگل فٹرنیٹی جن لوگوں کا تعلق نون لیگ سے ہے وہ تو کہتے ہیں جی کوئی ایسا کیس ہی نہیں ہے، وہ بیل بیفور اریسٹ کے بھی حامی ہیں، وہ بھی ہو جائے گی اور وہ بری بھی ہو جائیں گے سارے کیسز سے، کوئی کیس تھا ہی نہیں ایسا جس میں ان کو کنوکٹ کیا جاتا. یہ تو ایک ذاتی انات تھی اس وقت کے چیف جسٹس کی اور وہ جو بینچ پاناما بینچ کی، ورنہ تو کوئی بات نہیں تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک میاں صاحب کی کیس کا تعلق ہے تو obviously اس کو جو بھی ایڈوائس ملی ہے وہ وکیلوں نے دی ہے. I'm not privy to this. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ عدالت میں کنوکٹ ہو چکے تھے اور سپریم کورٹ نے ان کے جو کیسز ڈیسائیڈ کر دیے تھے دو قسم کے تھے. ایک تو وہ ڈکلیریشن تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ کر دیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے، اس کے زمرے میں تو وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے تھے. however گورنمنٹ نے اس میں ترمیم کر لی اور 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کر لی، وہ ایشو تو ختم ہو گیا. لیکن ان کے جو ریفرنسز چل رہے تھے نیب کورٹ میں، ان کو اس میں سزائیں ہو گئی تھی اور سزاؤں کے ساتھ ہی وہ نیب کی جب کنوکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے 10 سال کی. لیکن جس وقت وہ باہر ملک جا رہے تھے تو اس کو عدالت نے نہیں چھوڑ دیا تھا. حکومت نے اس وقت یہ ہوا تھا کہ جب وہ پٹیشن فائل کر چکا تھا تو اس میں یہ کپلی لے لی تھی کہ بیمار ہے، بیماری کا بہانہ کر کے وہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد جب واپس نہیں آئے تو اس کی اپیلیں ڈسمس ہو گئی تھی فار نان پروسیکیوشن. ہاں اس صورتحال میں یہ ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ بھی ہے اور وہ ایبسکانڈر بھی ہے، تو جب بھی واپس آئیں گے وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے کیونکہ اس کی وہ کنوکشن ابھی بحال ہے اور اپیل الاؤ ہوئی نہیں ہے. تو اس کا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ جائے اور ایئرپورٹ سے سیدھا جلسہ کر لے اور جلسے کے بعد پھر جا کے میٹنگیں شروع کرے اور کمپین چلائے. قانون کی طور پر اگر اس کو ڈیل کرنا ہے تو وہ جیل ایئرپورٹ سے جس وقت اتریں گے وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے. ٹھیک بالکل ٹھیک. سائرہ جی مجھے بتائیں آپ کو اعتراض کیوں ہیں؟ وہ واپس آتے ہیں، وہ ریلی کی صورت میں جاتے ہیں مینار پاکستان، وہاں جا کے وہ جلسہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں میں واپس آ گیا ہوں، اب ان کے پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہے، ناؤ ہیل بی بیک. 21 کو وہ واپس آتے ہیں. آپ کو کیوں شک ہے کہ وہ 21 کو شاید نہ آئیں اور وہ سامنے کرنا جا رہے ہیں ان تمام قانونی جو کیسز ہیں ان کا؟ آپ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ بتائیں مجھے. بہت اچھی بات ہے اگر وہ آ کے سارے کیسز کا سامنا کرتے ہیں. اور وہ دیکھیے وہ جیل سزا ہو چکی تھی نا، وہ جیل سے ہاسپٹل گئے اور پھر ہاسپٹل سے لندن گئے ہیں علاج کروانے، جو کہ نہیں ہوا. تو یہ سہولت پھر ہر عام شہری کو بھی تو ملنی چاہیے نا.
ہر اس کو کہ یہاں پر تھوڑی کہ ایک وہ بیچارہ روٹی چرانے والا بھی ابھی کچھ دن کراچی میں پہلے اس بچے کو مارا جا رہا تھا، اور یہ سارا پھر سب کے لیے برابر کر دینا. اب یہ دیکھیے آسمان سے تو اترے نہیں ہوئے یہ جو ہمارے سیاستدان، یہ جو سو کال 2500 لوگ ہیں جن کو ہم 25 کروڑ لوگوں پر فوقیت دیتے ہیں، آئیں آ کے اپنا سامنا کریں. آپ ضمانت پہ گئے تھے نا، آپ تو سیدھا پہلے جیل جائیں نا، یہ کون سی خواہش ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں نون والے کہ ہمارے سوا اب اس ملک کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. اوکے. کیونکہ ہر کسی کو تھوڑے دنوں بعد یہ ہو جاتا ہے کہ شاید میں ہی میں ہوں، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا فرمائشیں بڑھ گئی ہیں. اب آپ کو اپنی جتنے بھی باتیں مجھے پتا ہے اس کا لب و لباب آپ کو بتاتی ہوں کہ فرمائشیں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک نہیں تو اگر فرمائش یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو وہ فرمائشیں ابھی پوری نہیں ہو رہی. تو جب تک پوری فرمائشیں ہوں گی تب وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے. انہوں نے فرمائشوں کی ایک لسٹ دی ہے کہ ان کی فرمائش دن رات نہیں ہے اور ہماری اتنی سی اوقات نہیں ہے، تو فرمائش زیادہ ہوگی. اچھا اب سائرہ جی ذرا یہ بھی بتاتی چلے، آپ نے اتنا بتایا، چلے تھوڑا سا اسپیشلی میری ریکویسٹ پہ، ان کی جو خواہشات ہیں یا جو ریکویسٹس ہیں وہ پوری ہونی ہے، دوسروں کی جو خواہشات تھیں اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، کیا یہ میں کہنے میں یا سمجھنے میں حق بجانب ہوں؟ کچھ ایسا ہے، لیکن دیکھیے ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پر دم نکلے. اور دوسرا، الیکشن جب تک الیکشن کا ماحول بن کے بسات نہیں سجے گی کوئی نہیں یہاں پر آئے گا. اب آج دیکھیے نا مولانا غفور حیدری، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا، ان کا بیان آیا کہ اب جو الیکشن ہوں گے جنوری میں اور فروری میں، تو وہ شمالی علاقہ جات میں بہت سردی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ نہیں نکل سکتے. اگر گنجائش موجود ہے، بندہ پوچھے کس میں گنجائش، کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے نا. آئین آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کا کہتا ہے. آپ پنجاب اور کے پی میں تو اب یہ کون سی بات ہو گئی کہ اگر گنجائش ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ تب تک کریں جب تک پھر الیکشن ہوں گے. پھر آگے رجب آ جائے گا، وہ بھی بڑا فضیلت والا مہینہ ہے. پھر شعبان اور پھر رمضان تو ویسے ہی ہم لوگ روزے رکھیں گے. تو اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھیں، اچھا سوری، شروع میں آپ نے کہا تھا، میں اپنے دل کے وہ کہتے ہیں نا جذبات کا اظہار کرنے والی ہوں کہ آپ ایک لفظ بولتے صادق امین. مجھے بتائیے کہ یہ سیاست میں صادق امین کا لفظ لے کر کون آیا؟ یہ صرف تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی ان کی صفت ہے. ہم ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے. ہم جیسے گنہگار عاصی کوئی بھی شخص صادق اور امین زندگی میں ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کا اخلاق ایسا ہو جس پہ لوگ گواہی دے سکیں. پتہ نہیں خام خواہ میں کس لیے یہ بنائی ہوئی ہے. کوئی بھی صادق امین نہیں ہے. کسی کو بھی اٹھا کر آپ دیکھ لیں جو پچھلے جا چکے اس دنیا سے، وہ اور جو موجود ہے، کوئی بھی صادق امین کے اس پہ پورا نہیں اترتا. سمجھ نہیں آ رہی یہ لفظ انہوں نے ڈالا کیوں ہے صادق اور امین کا. بالکل صحیح. اچھا بیرسٹر گور صاحب، دو چیزیں، ایک تو یہ جو تحریک انصاف پر الزام ہے کہ 2018 کے الیکشنز کے اندر طاقتور حلقوں نے ان کو سپورٹ کیا اور آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف آج جو ہم سب دیکھتے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ اس وقت شاید تحریک انصاف کو دی گئی تھی، وہی لیول پلینگ فیلڈ آج نون لیگ، پیپلز پارٹی یہ مانگ رہی ہیں. سو اس پوری صورتحال کا اینڈ ریزلٹ کدھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئین قانون تو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی جو پاکستان کی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. نہیں، وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹ ایسا نہیں کیا گیا تھا، لیکن جہاں تک موجودہ الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ پارٹی کو سب کو دینے چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں ان کو تو ضرورت سے زیادہ ملی ہوئی. ایک کنوکٹڈ آدمی کو جس شان و شوکت سے اس کو لایا جا رہا ہے، اگر کوئی ہوتا تو اس کے دل میں تو یہ ڈر ہوتی میں واپس کیسے آؤں گا، کیسے پلاننگ وہ کر رہا ہے آنے کے لیے، جلسہ کرنے کے لیے. اس سے بڑھ کر اور کیا لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے؟ لیول پلینگ فیلڈ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے، سپورٹر ہے، جو ایون لیڈرشپ ہے، آپ گزشتہ مئی سے لے کے آج تک گزشتہ 5 مہینوں میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی ایک بھی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکے. اپنے عزیز و قارب کی جو فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے جنازوں پہ نہیں جا سکے. پرسوں جلسے ہو رہے تھے تو کرک میں ANP کو کھلے عام جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، جبکہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو روکا گیا، مارا گیا اور اس کو اجازت نہیں ملی. اگر وہاں کی لیڈرشپ کو آپ اجازت نہیں دیتے، ورک کو اجازت نہیں دیتے، یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اور خاص کر جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، وہ ایسے ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ دیتا ہے جس کا انٹائر مینڈیٹ ہی یہی ہے کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن
कराने में इलेक्शन कमीशन को सारा साथ दूंगा, और इलेक्शन कमीशन भी ऐसा हो कि वो बी टीम की तरह पे काम करे, न पहले इलेक्शन करवाए, न अभी उन्होंने स्टेप लिए, नए ऐसे इकदाम किए जिससे ये तासुर मिल सके कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। अगर उसमें आपका निशान जो लाट होता वो खतरे में हो, अगर आपका लीडरशिप बिहाइंड द बाज हो, उनको फ्री एंड फेयर एक्सेस ना मिल रहा हो और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह ना हो कि वो अपना कैंपेन कर सके, तो इलेक्शन कैसे आजाद? लेकिन गौर खान साहब मुझे एक चीज देखें, आपने ये जो बात की है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखें, एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, सब कुछ है, एक तरफ ये केसेस हैं और एक ग्राउंड रियलिटी है, दूसरी तरफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शंस हो सकते हैं और हो भी जाएंगे, जो अपेरेंटली चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सर फिर आइन कानून एक तरफ है, ग्राउंड रियलिटी एक तरफ है, आप और मैं डिबेट फिर किस चीज़ की करें, जबकि हमें पता है कि ग्राउंड रियलिटी जो हमारा आइन कहता है, जो कानून कहता है, उसके बिल्कुल बरक्स है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक नो पाल किया जो उसके शान के मुताबिक नहीं है, उसको हरगिज ऐसा नहीं करने चाहिए था। पर मैं समझता हूँ केयर टेकर सेटअप भी गुज़श्ता गवर्नमेंट की एक एक्सटेंशन है जो चली आ रही है, और इलेक्शन कमीशन को ये इक़दाम और इसका देना चाहिए ऑन इट्स ओन। इलेक्शन कमीशन को फौरन नोटिस देना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन तो लेटर लिखता है प्रेसिडेंट को, जो कि वफाक की अलामत है, वफाक का सदर है, वो है पार्लियामान का हिस्सा है कि हम आपसे मिलते नहीं है, और ये आईनी और कानूनी तौर पर हमारा हक है। लेकिन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे, जो कि इवन वो चीफ एग्जीक्यूटिव की परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो आईनी हक है, उस पे न उन्होंने लेटर लिखा, न उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न उन्होंने प्रेस रिलीज इशू किया, न ये कहा कि नहीं आपकी ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये इम्प्लीकेट यही करता है, यही रिफ्लेक्ट करता है कि वो इक़दाम नहीं किए जा रहे जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस मर्तबा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमने नहीं कराए तो मैं समझता हूँ मुझे खदशा है कि मुल्क अच्छी तरह नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। सारा बानो, आपकी तरफ भी यही सवाल है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लें कि ये जो इस वक्त पूरा एक जमहूरियत का निज़ाम चल रहा है, मैं यकीन रख रहा हूँ कि निज़ाम है, जमहूरियत भी है इस मुल्क में, इसके अंदर अभी नई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कहा जा रहा है जी स्पेस क्रिएट होनी है। पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो शाहिद खान अब्बासी साहब भी एक देख रहे हैं चीज़ को। सो आपको लगता है कि वो चीज़ें मुमकिन होंगी, क्योंकि प्लेयर्स तो पुराने ही हैं, व्यू भी उनका पुराना ही है, तो नई पॉलिटिकल पार्टीज़ और पुराने प्लेयर्स, इसको आप कैसे देखती हैं? आप पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को पार्टी समझते हैं? चल, आपने तो बात ही खत्म कर दी इधर। मतलब आप उसको पार्टी समझते हैं, और बाकी आईपीपी है, आईपीपी तो वो कहते हैं ना कि गुनाह से तौबा तायब करने वालों की तबलीगी जमात है। उन्होंने तबलीग की और लोगों ने माफी तलाफी करके वहां पर बैठ के वो मतलब एक वो तो बाकी आप मुझे बताइए कि मैंने पहले भी कहा था, हंसी आ रही है कि वापिस से उन्हीं पुराने लोगों को जो थोड़े से जिसा मतलब ज़ाहिर अच्छी बात है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल, खाकान अब्बासी है, उनका भी नहीं पता चलता। वो कह रहे मेरे नवाज शरीफ साहब हैं, पॉलिसी से उनको प्रॉब्लम है। अब ये पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं होते, इनके आपस में बहुत झगड़े चल रहे हैं, दो की उससे नहीं बनती, दो की उससे बनी हुई, एक कम उधर है, एक कम उधर है। अब शीन में से नून निकली है, नून में से शीन निकल रही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो ये नई पार्टी क्या करेंगे? आप कराची में नहीं आए, मतलब क्या W21 को रंग रोगन करके पीछे हम लिखवाएंगे कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, यानी कि वक्त ने एक बार फिर एक नई सियासी पार्टी बना दी? तो मुझे बताइए, यहाँ पर इतनी सारी पार्टीज बनी है, क्या करेंगे इन पार्टीज का? मतलब ये सारी, एक तो यहाँ पर हमारे यहाँ भी बहुत है, किटी पार्टीज भी होती हैं, बस ऐसी ही होती हैं, वो बनती है कमेटी की हद तक होती हैं, कोई प्रोग्राम होता है एक हफ्ता सबको इकट्ठा करने के लिए बनती है और उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को किटी पार्टीज के साथ मिला रही है सारा जी। बस मैं इस बात पे सिर्फ ब्रेक लेना चाह रहा हूँ इसी तरह। अच्छा सॉरी, और उससे पहले आपने काकड़ साहब की बात पूछ रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी बार बार, एक फिक्रा, मतलब काकड़ साहब एक अलग ही सोच में है। उनके लिए बस एक ही बात दिमाग में आती है ना कि वो आग लगी बस्ती में, काकड़ साहब अपनी बस्ती में।
کبھی یہ بیان کبھی وہ بیان, کچھ سمجھ نہیں آ رہی, انجوائے کر رہے ہیں وہ. سائرہ جی میں ایک بریک لے لوں ذرا, پلیز مجھے بریک دیجیے گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. غور خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. سائرہ بانو ہمارے ساتھ جی کنٹینیو کریں گی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, میرے ساتھ رہیے گا. قسمتی سے وہ ایڈریس نہ ہو سکی. پروگرام میں ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل. ایک میرے ساتھ سائرہ بانو ہیں اور میرے ساتھ احسان غنی صاحب ہیں, سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو, سابق سربراہ نیکٹا, آئی جی خیبر پختونخوا رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے بھی ٹائم دینے کا سائرہ بانو کے ساتھ. احسان غنی صاحب, سب سے پہلے پاکستان میں حملوں میں کون ملوث ہے, اور آج کی تاریخ تک جب آپ اور میں اور سائرہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, ہم کیوں قاصر ہیں ان کو روکنے سے؟ کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر ہم الزام لگاتے ہیں یا ہم بتاتے ہیں جی اس میں را انوالو ہے یا کوئی اور داعش انوالو ہے, لیکن ہم اس کو ایڈریس کرنے سے, اس کو ختم کرنے سے, اس کو میٹیگیٹ کرنے سے آج کی تاریخ تک قاصر ہیں, کیوں؟ السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. اصل میں منصور, اس میں کوئی اور نہیں انوالو, اس میں ہم خود انوالو ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جتنی فیلیئرز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہم دوسروں کو الزام دیتے ہیں ان کا, اور ہم ہر ایک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پرابلمز ہمارے لیے آ کے حل کریں گے. کبھی ہم امریکہ پہ الزام دیتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے. کبھی ہم افغانستان پہ الزام دیتے ہیں اور ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے. ہمارے مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں, کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اور اگر آپ کی یہ حالت ہو جس طرح سے یہ پچھلے چند ایک آدھ سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے, اور جتنی وہ بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ ہماری اس سے توجہ ہٹ رہی ہے. آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ, یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا, if wishes were horses the beggars would ride, وہ نہیں ہوگا. آپ کی دعاؤں سے یہ نہیں ہوگا. آپ بے شک کہیں پہ بھی جا کے بیٹھ کے وہاں سے دعائیں کریں اور مذمتیں کریں, it will not go away, it will go away by doing something. ہم نے بہت مختصر ٹائم کے لیے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی, which was say from APS سے لے کے about 2018 تک ہم اسٹیڈ فاسٹ رہے اور ہم نے کیا. اس کے بعد ہم نے پھر مشن اکمپلشڈ کا نعرہ لگایا. پھر اگست 21 میں تو ہم نے یہ کہا کہ اب ہمارے بلوچستان کے سب نیشنلسٹ جو کر رہے ہیں وہ پرابلم ختم ہو گیا, جو ٹی ٹی اے کر رہا ہے وہ پرابلم ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کر رہی ہے وہاں پہ ٹی ٹی اے آ گیا ہے. اب ہمارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہم یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ وہ بیچارے 40 سال کی جنگ کے بعد بیچارے کہیں یا وٹ ایور یو کال دیم, وہ آ گئے ہیں تو وہ ہمارے پرابلمس ہمارے لیے ختم. they will not solve your problem, they have their own problems. آپ کسی سے بھی یہ توقع نہ رکھیں, اور آپ خود کچھ کر نہیں رہے. بالکل صحیح. سائرہ جی بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو احسان غنی صاحب کہہ رہے ہیں, اس کا تھوڑا سا فیز 2 یہ ہے کہ پاکستان انفارچونیٹلی ایک ڈیفینسو موڈ میں ہے. ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی جو سکسیس سٹوریز ہیں وہ ہماری ہیں, جو فیلیئرز ہیں اس کی ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں, اور وہ تمام یہ ہمارے جو نیبرز ہیں یہ کر رہے ہیں. احتجاج احتجاج اور احتجاج, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. کیا یہ ہماری سکسیس ہے, یہ ہماری کمزوری ہے؟ آپ کیسے اس کو دیکھ رہی ہیں؟ کمزوری تو نہیں, یہ ہمارا ایک وہ کہتے ہیں قومی رویہ ہے. ایک تو ویسے بھی ہم دوسروں کا کندھا تلاش کرتے ہیں بندوق چلانے کے لیے, یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اپنا الزام کسی دوسرے کے سر پہ دھرنے کے لیے. تو غنی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو سٹارٹ میں انہوں نے کی تھی, وہ پوری بات کا لب و لباب یہی ہے کہ یہ زیادہ تر قصوروار ہم خود ہی ہیں. دوسروں کے اندر یا ان کے اوپر اپنا قصور ڈالنے کی کوشش مت کریں, کہ جہاں پر وہ ہوتا ہے بہت آرام سے یہ بات کر دی اور یہ سارا کچھ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پچھلے اگر 20-22 سال بھی دیکھ لیں تو وہ ہم انہی چیزوں پر جیتے رہے ہیں کہ بھئی اگر افغانستان میں جنگ ہے تو کچھ بھی ہمیں بھی مل جائے گی. یہ نہیں سوچا کہ اس کے بعد کے اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے, کہ کچھ بھی ہو جائے ہم انہی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟
یہ ایک مذہبی منافرت، مذہبی اس کو وہ ہوا دینے کے لیے کہ، اور ایک بچپن سے فکرہ سنتے ہوئے آئی ہوں کہ دہشت گردوں کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے دہشت گرد نے روتے ہوئے درخواست واپس لے لی، کہ جیسے اسے درخواست دی تھی کہ پلیز مجھے دہشت گردی کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. حالانکہ ہماری جتنی بھی ایجنسیز ہیں یہ وہ سب اپنا کام کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اور پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ یہاں پر سہولت کار موجود ہیں، اور اس سہولت کاری کو ختم کرنے کے لیے جو یہاں پر لیگل طور پہ بھی آباد ہو گئے، جو شروع میں آئے تھے افغانی مہاجرین بن کے، انلیگل کی بات میں نہیں کر رہی، پھر یہ آپریشن شروع ہو گیا مطلب ایک اس طرح وہ کرنے کے لیے. اس سے پہلے یہ تھا کہ پوری فینسنگ ہو رہی ہے، باڑ لگ رہی ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی تو ملک میں دہشت گردی کا وہ کم ہوگا. اور اس سے پہلے دیکھیے اب تو وہ بہت ساری باتیں ہیں، میں نے 1-2 میٹنگ اٹینڈ کی تھی بہت شروع میں، تو وہ بس اس میں بھی یہی باتیں تھیں. ANP کے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا لفظ میں بولوں کہ ان کی کیا بولتے ہیں، ان کی ریزرویشنز تھی یا کیا لفظ ہوتا ہے کہ وہ تھی TTP کے معاملات پہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن بس اس وقت ہم ان کو تھوڑا وہ ہوئے تھے کہ کیا کرنا ہے ان کو، کہ ظاہر ٹیبل پر ہی لے کر آنا ہے، ان کو اڑا تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا احسان غنی صاحب، ٹھیک، احسان غنی صاحب، یہ جو بات اس وقت ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا تھا وزیر داخلہ نگران نے کہا ہے کہ جی ہم خون کا بدلہ لیا جائے گا. سر یہ بدلہ کیسے لیں گے؟ میں تو اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عید میلاد النبی کا دن، جس ہمارے نبی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، دنیا کو تخلیق کیا، اس دن دہشت گردی ہو رہی ہے. جو بلوچستان KP والوں میں تو پھر KP پولیس نے کچھ تھوڑا سا سنبھال لیا. جو بلوچستان میں ہوئی ہے، جتنی کیجولٹیز وہاں پر تقریباً 57 یا 60 کے قریب کیجولٹیز ہیں، اور 170 کے قریب اس میں بہت سیریسلی انجرڈ ہیں. سر کس سے ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور ہم کس طرح بدلہ لیں گے، کیا کریں گے ہم؟ نہیں، یہ بدلوں کی تو بات نہیں ہے. بدلہ جو ہے وہ کیوریٹو تو ہو سکتا ہے، وہ پریونٹیو نہیں ہے. ہم اگر آپ دیکھیں تو ہماری پالیسیز پچھلے 70 سال اور وٹ ایور سے ریئیکٹیو رہی ہیں. یہ ہو گیا تو یہ کر دیں، یہ ہو گیا تو یہ کر دیں. تھوڑا سا میں آپ کو اگر پیچھے لے کے جاؤں، ڈاما ڈولا باشورڈ میں ہوا، پھر اس کے بعد لال مسجد کا سیج ہوا، اور وہ ریاکشنز ان کے تو آنے تھے اور وہ آئے. پھر APS ہوا. APS کے بعد ہم نے جس طرح آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان آیا. نیشنل ایکشن پلان کے اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 سال میں اس پہ کام ہوا ہے. ایک 2015 میں، یعنی دسمبر 14 میں، 21 دسمبر کو یہ پلان بنا. پھر 15 میں بہت زیادہ اس پہ کام ہوا، 16 میں پھر کام نہیں ہوا، 17 میں پھر اس پہ بہت کام. جب ہم نے اس کی اونرشپ ہی نیشنل ایکشن پلان کی نہیں لی پولیٹیکلی، پرائم منسٹر نے اس کی ایک میٹنگ آج تک چیئر کی ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں، آپ نے شاید نوٹ، ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پشاور میں، پھر ایک ہوئی لاہور میں. اب یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کرنا آرمی چیف کا کام نہیں ہے، یہ کام ہے پرائم منسٹر کا، کہ وہ اس کو لیڈ کریں گے، اور آرمی چیف اور پروونشلز اور یہ سب اس میں بیٹھیں گے. تو اگر آپ کے نہ اس ملک میں اس وقت صدر ہے، نہ اس ملک میں اس وقت وزیر اعظم ہے، نہ اس ملک میں کوئی کیئر ٹیکر کابینائیں ہیں، چاہے وہ سرحد میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے، اگر آپ نے اسی طرح چلانا ہے اس کو، تو یہ تو اسی طرح ہی ہوگا جو ہو رہا ہے. آپ ایک اینٹیٹی کو، ایک محکمے کو آپ نے پورا ملک ان کے کاندھوں پہ ڈال دیا ہے. بالکل صحیح. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی نے سب کچھ لے لیا ہے. آپ نے سب کچھ دے دیا ہے.
جب ویکیوم ہوگا تو کسی نے تو اس کو کور کرنا ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں. سو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہم اس کو چلا رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہی تو کریں گے جی. سائرہ بانو اور احسان غنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی سائرہ بانو جی، دو چیزیں بتائیں ذرا. احسان غنی صاحب نے جو فرما رہے ہیں اس کے بعد ایک بٹر ریالٹی ہے، تلخ حقیقت یہ ہے 2 آپریشن ہوئے، رد الفساد، ضرب عضب. آج بات ہو رہی ہے کہ جی شاید ایک اور آپریشن کی ضرورت ہے. اس ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت جو ہے، آپ لوگ جو ہیں، کسی ایک پیج کے، میں ویسے آئی ڈونٹ پریکٹیکلی لائک دس ورڈ ایک پیج، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دہشت گردی یا اکانومی ان کے اوپر آپ لوگوں کا بھی ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ سوال پاکستان کا ہے؟ جیسے آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے ایسے یہ ایک پیج مجھے بھی نہیں اچھا لگتا. اب تو ایک پیج نہیں ہے، اب تو ایک لائن ہی ہے. یہ جو ہم اتنی ساری بحث کر رہے ہیں، مفتی صاحب کا بیان ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ دہشت گرد کون ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں. تو ہم نے ان کو پروگرام میں کیوں نہیں بلایا؟ اتنی بڑی بحث سے بہتر جب سب کچھ ان کو پتا ہے تو وہ بتائیں نا ہمیں کہ کیا مقاصد ہیں ان دہشت گردوں کے اور کون کر رہے ہیں. کیونکہ آج ہی ان کا بیان ہے کہ یہ ان کو پتا ہے. تو منصور قاسم، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب پھر وہی بات ہے کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ ایسے ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتی ہوں. تو بس ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ ظاہر ہے اس چیز سے وہ متصل ہے. آپ کے گھر میں سکون ہوگا تو باقی چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی، بالکل ٹھیک. نہیں گھر میں سکون ہوگا تو ہم بس ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے اور آئینی ہاتھوں سے نپٹتے رہیں گے اور بیان دیتے رہیں گے کہ مجھے پتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، لیکن بتاؤں گا نہیں. یہ راز میرے ساتھ جائے گا، میں بتاؤں گا نہیں. اور غریب لوگ ایسی لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور ہم دوسروں کو الزام در الزام کرتے رہیں گے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا یا ان کی وجہ سے ہوا. وہ اپنے ملک کو دہشت گردی سے روکیں. بھیا آپ نے بھی تو اپنی سرزمین دی تھی نا، آپ نے بھی تو اڈے دیے تھے، تو بھگتے ہیں. آپ بول رہے ہیں کہ بدلہ لیں گے ہم. بھائی کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ کوئی خاندانی دشمنی ہے کہ چودھریوں کی گجروں کے ساتھ ہے اور وڑائچوں کی چٹوں کے ساتھ ہے دشمنی جس سے آپ بدلہ لیں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ نہ مرنے والے کو پتا ہوگا نہ مارنے والے کو پتا ہوگا. صحیح کہہ رہی. کہ کن کو بیچاروں کو بیٹھ کے ان کی وہ کہتے ہیں کہ وہ ذہن کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ اس قسم کے وہ فدائی حملوں کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ بیٹھ کے یہاں پر اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست اور ساری گفتگو چمکائی جاتی ہے. بس ایسا ہی ہے. اب یقین نہیں کریں کہ وہ 2 واقعات ایسے ہیں جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے وہ جا رہے ہیں اور اس بابرکت دن کا وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کس طریقے سے پھر وہ دھماکہ ہوا اور پھر ہم بیٹھ کے یہاں پر اب وہ کہہ رہے بدلہ لیں گے. بدلہ کیا واپس سے کیا شیعہ سنی کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں یا فرقوں کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. تو اپنی سم درست کریں. اب ہماری کہاں ہے ایجنسیاں، ہماری مطلب سب چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں، کیا نہیں چل رہا. کرنا چاہیں تو کام کر سکتے ہیں. اب آپ نے سندھ میں آپریشن تو دیکھ ہی لیا. ویسے اگر کرنا چاہیں تو، ورنہ تو 92 سے ہم نے کراچی میں رینجرز بھی ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی بھی وہ کہتے ہیں کہ جرائم کی شرح میں 0.0% بھی اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی. آج آپ سگنل پہ رات کو 10 بجے کے بعد کھڑے نہیں ہو سکتے کہ گاڑی کھڑی ہو، آپ کو نہیں پتا کہاں سے وہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب دیکھنی چاہیے. اور ایک جو صوبہ ہے اس صوبے کے ساتھ جس طریقے سے ہوتا ہے اور وہ بھی پتا ہے کہ کیسے حالات ہیں، بس ایسے ہی ہے. ٹھیک. اچھا احسان غنی صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیں کہ سخت سوال ہے، پھر وہی میں پتہ نہیں شاید وہ اس چیز پہ دماغ آ کے رک جاتا ہے. سر مطلوبہ نتائج ہم کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ نے ایک اتنا بڑا پورے ملک کے اندر ایک آپریشن کیا، پھر ایک اور آپریشن کیا، آج آپ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شاید ایک اور کی ضرورت ہے. آپ جب ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں وہ آپ کے شہروں کے اندر آ جاتے ہیں، عید میلاد النبی کے دن وہ دہشت گردی کرتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لے رہے ہیں. ہم کس سے بدلہ لیں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے، لیکن ہمارا کوئی رسپانسبلٹی نہیں. ہم پوری زندگی ڈیفینسو موڈ میں رہیں گے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک. آپ کا سوال باٹم لائن آپ کی کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا
سر مطلوبہ نتائج کب یہ رکے گی یہ دہشت گردی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سن لیں، میڈم نے بھی کہا کہ احسان غنی کو پتہ ہوگا، ریٹائرمنٹ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جوابات سارے آتے ہیں، سوالات کوئی نہیں کرتا ہم سے۔ میں نے یہ پچھلے ہفتے ایک کانفرنس ہوئی تھی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر، تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ آپ ایک اس پہ دیکھیں، پچھلا جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ کوئی 12 گھنٹوں میں بنا تھا، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، کیا آپ انتظار کر رہے ہیں ایک اور اے پی ایس کا خدا نہ کرے کہ اس کے بعد آپ کو ہوش آئے گی؟ پشاور میں ایک ہوا واقعہ، اس کے بعد جس طریقے سے وہ پچھلی حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا تو مثال نہیں ملتی اس کی۔ اب ہم پھر انتظار کر رہے ہیں۔ میرا جو مؤدبانہ میری گزارش ہے، جو بھی اگر کوئی سن رہا، ویسے سنتا تو نہیں ہے آپ کی اور میری بات، لیکن پھر بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک نیا نیشنل ایکشن پلان کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک پنچنگ بیگ بن گیا ہے، یہ ایک ریٹورک بن گیا ہے، یہ بلیم گیم اس پہ ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پھر وہی لوگ دوبارہ بے شک بیٹھ جائیں، ناٹ ایگزیکٹلی دوز پیپل، لیکن ایک طرف جو پولیٹیکل لیڈرشپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیٹھ جائے، پھر امپلیمنٹرز بیٹھ جائیں، پھر جو تھنک ٹینکس ہیں اور نیکٹا بے شک بیٹھ جائے اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں ایک وہ جو ہم نے بنایا تھا اس کے بجائے ہمیں ایک جو اس وقت تھریٹس ہیں وہ مختلف ہیں اس وقت کے تھریٹس سے، اور ایمرجنگ جو تھریٹس آ رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں۔ جب تک اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ کی سپورٹ اور اونرشپ حاصل نہیں ہوگی، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ پولیٹیکل اونرشپ تو نہیں چاہتے ہیں، وہ تو چھپ رہے ہیں ان چیزوں سے، وہ چاہے چھپے چاہے نہیں، لیکن یہ اس ریئلائزیشن کے لیے ہمیں کسی بڑے حادثے کا، اور اس سے بڑا حادثہ کیا ہوگا، ایک بھی اگر پاکستانی شہری یا پاکستان کے جو دفاعی اور پولیس والے اور باقی ایجنسیز ہیں، ایک بھی شہید ہو جائے تو اس گھر کے لیے تو وہ اے پی ایس ہے نا، اور 9/11 ہی ہے نا، اس پہ ہم بالکل توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کس چیز کا، اور آپ نے کسی منسٹر کے بیان کا بھی چھوڑیں نا، آپ سیریس بات کریں، آپ ان کے سٹیٹمنٹس کو کیسے اہمیت بھی کیسے دے رہے ہیں آپ ان کو۔ ٹھیک، سائرہ بانو جی لاسٹ کامنٹ آپ کی طرف سے میں چاہوں گا، کیا کہتی ہیں احسان غنی صاحب تو آج بھی بڑے امید میں ہیں کہ ایک طرف پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے، ایک طرف لیڈرشپ بیٹھے اور وہ نیشنل ایکشن پلان 2 بنائیں تاکہ اس پہ ایک ریٹورک نہ ہو، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سائرہ بانو جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن میں 5 سال اس عوام میں رہ کر آئی ہوں، مجھے تو کسی بندے میں ایسے میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں تپڑ نظر نہیں آئے۔ انہوں نے اتنی اچھی بات بیان کی ہے کہ جو یہ بیٹھ کر کوئی اس کے اوپر سٹینڈ لے سکے۔ یہاں پر تو اپنے ووٹوں کے لیے افغان بستیاں انہوں نے ریگولرائز کروا دی ہیں، اپنے شناختی کارڈ اور اپنے ووٹر لسٹ بڑھانے کے لیے سٹینڈ لے لیا اور نادرا سے شناختی کارڈ بنوا کے دے دیے۔ آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں کہ آپ یہ کوئی نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے؟ یہاں پر سرحدوں کی باڑ کاٹ کے اسمگلنگ زور و شور سے جاری ہے، 5000 میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے، اور یہ یہاں پر آپ یہاں پر کراچی میں آ کر دیکھ لیں، آپ وہاں پر دیکھ لیں، بلڈنگ کے مالک اور کہتے ہیں کہ یہاں پر سہولت کار بیٹھے ہوئے، اور آپ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بہت سخت قسم کا وہ کہتے ہیں نا کہ اس میں تمام چیزوں سے بالائے تر سب پیچھے رکھ کر پھر کرنا پڑے گا، پھر نہ اس میں آپ کو اپنی سیاست دیکھنی ہے، نہ آپ کو اپنے ووٹرز دیکھنے اور نہ آپ نے کوئی دباؤ برداشت کرنا ہے، صرف اور صرف ملک کی سالمیت سامنے رکھنی ہے، جو کہ پتہ نہیں اب اللہ پاک کسی کے دل میں ایسا جذبہ پیدا کرے کہ جو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے اپنے ملک کا سوچے، کہیں یہ نہ سوچے کہ یہاں سے آنکھ دکھائی کسی نے تو یہاں سے آپ لینینٹ ہو گئے، وہاں سے آنکھ دکھائی تو وہاں سے لینینٹ ہو گئے، اس طرح نہیں چلتا۔ ہم تو ایسے دیکھیے، یہ تو ویسے تو بیسیکلی اگر مجھے نہیں پتا کہ اسلام آباد کی مٹی یا اس فضا میں کیا ہے، یہ تو ویسے بھی گزرگاہ تھی نا، تو جو جب سکندر اعظم یا بڑے بڑے فاتح گزرتے تھے تو ان کے پڑاؤ کی جگہ ہوتی تھی، تو وہاں کی مٹی مطلب کبھی کسی نے سٹینڈ لیا نہیں، ان کو تھا ابھی آئے ہیں تو چلے جائیں گے تھوڑے دنوں بعد، تو سب سٹینڈ لے لیں کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ان غریبوں کو کیا قصور
کہ ان کی یہ پستہ بھی غریب ہے اور مہنگائی میں بھی اور اس دہشت گردی میں بھی. اور ابھی آپ نے پولیس کا کہا 100 لاشیں اٹھائی نہیں تھی پشاور پولیس لائن میں. بالکل ایسے ہی تھا جی. کیا جوان ماؤں کے بچے اور وہ زخم ہے ہمارے دلوں پہ کہ آپ ان کے چہرے یا آپ ان کی وہ دیکھیں. اور آئے دن جو ہمارے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اتنے سپاہی شہید ہو گئے یہ ہو گئے, وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں نا, ان کے بھی تابوت جاتے ہوں گے. تو بس اب خدا کے واسطے اپنی سب چیزیں کر کے صحیح کر لیں. لیکن باقی یہ جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان چہروں میں کوئی وہ چیز ہوگی, یہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے وسر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. ان کو تو اپنے پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں ملتی, اپنے بچوں کو مستقبل بنانے سے. یہ آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی بھرے گی. سائرہ بانو, تھینک یو ویری مچ صاحب, ویری گریٹفل سر فار یور ٹائم. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.